अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आपकी लास्ट क्लास है। इसमें हमने आगे कुछ नहीं पढ़ना, आपका सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह व फज़ली। तो आज का काम सिर्फ ये है कि आपको ये बताया जाए कि आज हम आपके फाइनल टर्म की रिवीजन करेंगे थोड़ी सी, और वो आयात 44 से 83 यानी कि तकरीबन 40 आयात हैं। 44 तक आपका 43 तक आपका मिड टर्म हो चुका है, और आपका जो फाइनल टर्म पेपर है वो अब 44 से 83 तक आयात में से होगा। और उम्मीद है कि आपने अपना काम वगैरह कर लिया होगा, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अटैच रहें। मैं वहाँ पर ना आपके प्रोजेक्ट के हवाले से भी उसको असाइनमेंट के साथ कुछ अटैच करेंगे, तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा काम। तो फिलहाल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस के हवाले से। आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो आयात नंबर 44 से आयात नंबर 83 तक है। तो उसके लिए हम इसको आगाज करते हैं ताकि आप उन आयात को समझ लें और अपने सिलेबस को भी जान लें। तो आखिर में सवाल जवाब आप कर सकते हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन है। तो ये आपने 44 आयत शुरू होती है अल्लाह ताला की रहमत और उसका जो अल्लाह ने फ़ायदा दिया है लोगों को। और ये अगली आयत ये आपने पढ़ी थी कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह अपने गुनाहों से डरो जो तुमने आगे पीछे किए हैं, तो वो कहते हैं वमा ताती मिन आयाति रब्बी, जो अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां आती हैं तो वो उससे एराज करते हैं। अल्लाह ताला उनको निशानियां दिखाता है और वो उससे एराज करते हैं। और फिर अगली आयत आपने पढ़ी थी कि तकदीर का जो कुलिया इस्तेमाल करते हुए वो जब नेकी के काम करने कहा जाता है तो फिर तकदीर को दरमियान में ले जाते हैं कि अगर अल्लाह चाहेगा तो कर लेंगे, लेकिन बुरे काम करते हुए या दूसरे काम करते हुए उस वक्त तकदीर को बहाना नहीं बनाएंगे। तकदीर का बहाना तब बनाया जाता है जब आदमी ने नेकी के काम करने हो। जब किसी ने नमाज का कहा जाए तो कहते हैं अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जब उसी ने कमाना हो या कोई भी काम करना हो जो उसके मर्जी के मुताबिक है तो फिर वो कहेगा जी वो खुद ही कर देगा, ये नहीं कहेगा अल्लाह चाहेगा तो हम कर लेंगे। तो अल्लाह ये तकदीर वही मशीयत और रजा का फ़र्क है जो आपको कई दफ़ा बताया जा चुका है। एक अल्लाह ताला की मशीयत है, मशीयत से मुराद है दुनिया में तमाम काम जो है वो अल्लाह ताला की डील की वजह से या अल्लाह ताला के मोहलत की वजह से हो रहे हैं। ये उसकी मशीयत है ये काम हो, मगर अल्लाह बाज़ कामों पर राज़ी है और बाज़ कामों पर राज़ी नहीं है। तो ये है सारी कहानी जो मशीयत और रजा का फ़र्क जो है उसके लिहाज से की जाती है। एक आदमी चोरी करता है, साज़र अल्लाह की मशीयत से करता है, मगर अल्लाह ताला उसकी चोरी पर राज़ी नहीं है। और एक आदमी नमाज पढ़ता है, वो नमाज भी अल्लाह की मशीयत से पढ़ता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नमाज पे राज़ी है। ये फ़र्क है। और दूसरी बात ये कि आपको बताया कि असबाब और इलल जो है ना, कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको खिला देता है। अल्लाह ताला ने असल में दुनिया जो है वो असबाब के साथ मरबूत की हुई है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि दुनिया के असबाब अल्लाह ने बना दिए हैं। अल्लाह उन असबाब का मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि इंसान जो है वो मादियत परस्ती की तरफ गामजन है, मादियत परस्ती को समझता है, लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान को कुछ चीज़ ऐसी सामने नजर आए जो उसका मदावा कर सके। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने असबाब पैदा कर दिए, खाना बना दिया, फल बना दिए, सब्जियां बना दी। और इसके बनाने के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमें एक दूसरे के साथ मरबूत कर दिया। और कोई सिस्टम भी ऐसा नहीं है जो आप बगैर असबाब के चला सकते हो। हाँ, अल्लाह ताला बगैर असबाब के चीज़ें कर सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा इम्तिहान रखा हुआ है, तो लिहाजा उस इम्तिहान को हमने पूरा करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह कोई बच्चा पेपर देने की बजाय ये कहना शुरू कर दे कि टीचर खुद ही पेपर हल कर ले, तो इम्तिहान का मकसद फौत हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, तुम तो खुली गुमराही में। फिर आगे उनका ये सवाल होता था कि ये क़यामत कब आएगी। व यक़ूलूना मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, ये आप बताएं कि क़यामत कब आएगी। कुरान मजीद में इस तरह कई यसअलूना का निस्सात या याना मुरसा यसअलूना का निस्सात, ये दूसरी जगह पर आयात मौजूद है। वयक़ूलूना मता हाज़ल फ़त्हु इन कुंतुम सादिकीन, फतह कहते हैं खोलने को। तो क़यामत वाले दिन हर चीज़ खुल जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी, राज खुल जाएंगे। यौम तुबलस सराइर, क़यामत वाले दिन राज खोल दिए जाएंगे। हमारे जो भी छुपे हुए मामले हैं वो सारे अगर अल्लाह चाहेगा तो ज़ाहिर कर देगा। कहा ये वादा जो करते हो ये कब आएगा। तो फरमाया कि वो एक चीज़ है और अचानक वो आ जाएगी। मा यंज़ुरूना इल्ला सय्यतन वाहिदा, ताख़ुज़ू उनको पकड़ लेगी
اور وہ فضا، وہ نفخہ، وہ سور جو پھونکا جائے گا، اس وقت آپس میں بحث و تکرار میں مشغول ہوں گے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس قیامت کے بارے میں جس کے بارے میں ان کے مختلف اقوال ہیں، مختلف ان کی کوٹیشنز ہیں، مختلف ان کی اس کے بارے میں پرووربس ہیں، مختلف انہوں نے مکالمے بنائے ہوئے ہیں، مختلف انہوں نے محاورے بنائے ہوئے، وہ اچانک ان کو پکڑ لیں گے. اور جب وہ پکڑ لے گی تو فلا یستطیعون توصیۃ، نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے، نہ یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. پھر جو سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیز تیز دوڑیں گے. یہ وہی نفخہ ہے جسے نفع باز کہتے ہیں، نشور کہتے ہیں، کہ آدمی ایک نفع جو اس کو مار دے گا، دوسرا نفع اس کو کھڑا کر دے گا اور قیامت والے دن محشر کے میدان میں لے جائے گا. لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور اس کے بعد پوری کائنات کے لوگ جو ہے وہ ایک میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اور پھر وہ کہیں گے، جو قیامت کی سختیاں ہیں ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا لیا، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا، اللہ کے نافرمانوں کو معلوم ہوگا کہ آج کوئی جائے فرار نہیں ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور تمام رسولوں نے اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا ہمیں. ہر آدمی نے جو بھی رسولوں میں سے آیا اس نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ چیز ہو کر رہنی ہے، تمہیں قیامت والے دن جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور اللہ کے رسولوں نے بھی سچ فرمایا ہے. ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، وہ ایک چیخ ہوگی، فاذا ہم جمیع، وہ سب کے سب لدینا، ہمارے ہاں، محضرون، حاضر کر دیے جائیں. ٹھیک ہے جی. حاضر کرنا احضر یحضر فعل باب فعال سے ہے، احضر یحضر، اور جو ہے نا احضرت، علمت نفس ما احضرت، جو نفس نے کیا ہوگا وہ حاضر کر دیا جائے گا. تو احضرہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر کر دینا، کسی کا حاضر کرنا. تو فرمایا قیامت والے دن یہ تمام لوگ حاضر کر دیے جائیں گے. اور جس طرح سورہ زمر کے آخری رکوع کے اندر فرمایا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها لم یاتکم نذیر. وہ جہنم والے بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، جنت والے بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نفس کا لفظ مؤنث ہے اور یہ مؤنث سمائی ہے، لہذا پیچھے جو فعل مضارع استعمال ہوا ہے وہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے. تو ظلم کا مطلب ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے. جنتی کو جہنم میں رکھنا، جہنمی کو جنت میں رکھنا، یہ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا. ولیکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو فرمایا قیامت والے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم نے کیا ہوگا. وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، فرمایا آدمی کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کوشش کی ہوگی، اس کی کوشش اس کے سامنے آ جائے گی. اور وان سعيه سوف يرى، اس کی کوشش اس کو دکھا دی جائے گی. پھر فرمایا اصحاب الجنہ، جو جنت کے ساتھی ہیں، وہ مختلف قسم کے مشغلوں میں ہوں. ان مشغلوں میں آپ سب جانتے ہیں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، اسی طرح بازار ہیں، اسی طرح گھر ہیں، اسی طرح ان کے اہل و عیال ہیں، اسی طرح وہ غلمان ہیں جو ان کی خدمت کریں گے. اس طرح حوروں کا جو اللہ تعالیٰ نے تصور پیش کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے مل جائے گا. مختلف قسم کے شغل ہے، اس میں نیک لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی اور بذات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضامندی کو ظاہر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے جوڑے، بیویاں ہیں تو ان کی خامد، خامد ہے تو ان کی بیویاں، ہم و ازواجہم، وہ ان کے جوڑے، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے ظلال، سایہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر تو خاص طور پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن 7 لوگوں کو اپنا سایہ دینے کا اپنے سایہ دینے کی خبر دی ہے. آپ کو علم ہے وہ 7 بندے کون کون سے ہیں؟ کچھ ان میں سے تو بتائیں آپ. سر جوانی میں عبادت کرنے والا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا. حکمران جو انصاف کرتا ہے. جی بالکل، 2 ہو گئے جی. بہرحال یعنی کہ وہ سوات یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں حکمران ہے، جوانی میں عبادت کرنے والا ہے، وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے
اور وہ نوجوان آدمی جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، وہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں، اور وہ آدمی جس کو کسی عورت نے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ سے بچ گیا، اور ساتواں وہ آدمی ہے جس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ کا سایہ یہاں پر جنت کا سایہ۔ تو آپ کو پتہ ہے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، قرآن مجید کے مطابق سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، فلا الظل ولا الحرور۔ سورہ فاتر میں فرمایا ظل سایہ اور چیز ہے اور دھوپ اور چیز ہے، اور اس کے اندر لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو بھی یہ طلب کریں گے پھر ان کو کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اللہ تم پر سلامتی بھیجے، تمہارے پر سلامتی نازل فرمائے، اور اگلا معاملہ یہ ہوگا کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اچھا، جو آپ کا سلیبس ہے اس کے اندر یہ چیزیں بھی آپ نے شامل کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ 5-10% نا آپ سے وائوا پوچھا جائے گا گرامر کے متعلق بھی، لہٰذا اپنی گرامر جو آپ نے پڑھی ہے پہلے 3 سلیبس میں یا پہلے 3 کورسز میں اس کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں۔ یہاں وامتازوا فعل امر ہے، اور مطلب یہ امتیاز کرنا، فرمایا علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، اس طرح یونیفارم علیحدہ کر دیتی ہے آدمی کو، اسی طرح رنگ کی بنیاد پہ علیحدگی ہوتی ہے، اسی طرح ملکوں کی بنیاد پہ علیحدگی ہو جاتی ہے، پاکستانی علیحدہ ہو جائے، ہندوستانی علیحدہ ہو جائے، یہاں جرم کی بنیاد پر مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ فرمائے گا ان کو کہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا یہاں پر اس آیت سے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان کی بات ماننا، اگر آدمی کا نفس جو ہے وہ سرکش ہو جائے اور وہ ہر وقت شریعت کی ایک ہے مطلب شہوت میں آ کر یا وقتی طور پہ جذباتی ہو کر گناہ کرنا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک ہے کہ گناہ پر کمر کس لینا اور گناہوں کی زندگی گزارنا، گناہوں سے لسڑ جانا، اور مطلب پوری زندگی گناہوں کے اندر جم جانا، اور دین کی باتوں کو نعوذ باللہ برا سمجھنا یا طریقہ سمجھنا یا سمجھنا یہ کیا بات ہے، تو اس طرح کی چیز نا پھر یہ آدمی شیطان کی عبادت کرتا ہے، حالانکہ منہ سے نہیں کہتا لیکن شیطان کی عبادت ہوتی ہے اگر آدمی شیطان کی ہر بات کو تسلیم کر کے رحمان کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دے۔ اللہ فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ فاتر میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن سمجھ لو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَانِعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ صاف ظاہر ہے، پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، ایک تو دعا مشہور ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلاؤ، سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ تو آپ کو معلوم ہے اب یہ سفر جو ہے نا یہ آخر تک ہے، تو کامیاب وہ ہے جس کا سفر کامیابی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صراط مستقیم پر آ جاتا ہے 10-20 سال، اس کے بعد وہ ہٹ جاتا ہے اس سے۔ کئی دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے اس کو ملازمت ملتی ہے پھر وہ چھوٹ جاتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صحت مند ہوتا ہے مگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم کا اہدنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر گامزن رکھ، اور سیدھے راستے پر یہ بھی موت دے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا میں سے کسی کو یاد ہو؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کتنی فکر ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فاطر السماوات والارض دعا کا دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے یاد کرو، لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے نیک اچھے نام ہیں، بہترین نام، ان سے اس کو یاد کرو، اس کو پکارو۔ ان میں سے ایک بڑا خوبصورت نام ہے فاطر۔ اب فاطر کس کا ہے؟ السماوات والارض کا، یہ کو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں فاطر السماوات، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا ہے، اس کو وسیلہ دیا ہے اللہ کی صفات کا، اور اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ اس کا نام ہے فاطر، فاطر السماوات والارض انت ولی۔ پھر یہ فرماتے ہیں ولی، ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں میں ولی ہوتے ہیں، اصل ولی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اللہ فرماتا ہے اللہ ولی المومنین، پھر اللہ فرماتا ہے اللہ ولی المتقین، یہ قرآن جن کے اندر آیات موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پر اللہ ولی الذین آمنوا، ولی جو ہے دوسرے ولی ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ نسبت سے ولی بنتے ہیں، اور اللہ ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ مرکب اضافی ہے، چونکہ اولیاء انسانوں میں شیطان کے بھی ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ نے وہاں پر صراحت کی ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو یوسف علیہ السلام کو کتنی فکر ہے کس چیز کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب کہہ رہے توفانی مسلمن، کہ مجھے فوت کر، اللہ اکبر، مجھے فوت کر اسلام کی حالت میں. نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور حالت میں فوت ہوں. یعنی کہ نبیوں کو بھی اپنے خاتمے کی فکر تھی، نبیوں کو بھی اپنے انجام کی فکر تھی، نبیوں کو بھی اپنے اینڈ کی فکر تھی کہ ہم ایسی حالت میں فوت ہوں. اور آپ کو پتہ ہے وہ جو پہلے اس بارے میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے ہیں علیہ السلام، وہ آپ کو پڑھا آیت سنی ہوگی اب، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو انہوں نے یہ فرمایا تھا نا اپنے بیٹوں کو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو مرنا نہ مگر اس حالت میں تو تم مسلمان ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ مرنا کب ہے؟ نہیں سر، کسی کو نہیں اس پتا. کا پھر مطلب کیا ہوا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت انسان اسلام کے کام کرتا رہے، اور اس کا جو اس کا ہنسی ہے یا اس کا جو مذاق ہے یا اس کا جو ادھر ادھر آنا جانا ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو. یہ بات سمجھ ہے، کیونکہ انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کب مرنا ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہاں جی، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنے ہیں. جی، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ صرف نماز ہی پڑھیں یا روزہ ہی رکھیں. مطلب آپ اپنے کام پر جا رہے ہیں، آپ نیت کر کے جائیں گے اعلیٰ میں حلال کماؤں گا، حلال کام کروں گا. اگر آپ کھانا پکا رہی ہیں اپنے خاوند کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو نیت کر لیں کہ اعلیٰ میں کھانا کھلا رہی ہوں اس لیے کہ یہ دین کا کام کرے. تو آپ کی پھر ہر چیز جو ہے نا وہ کس پہ آ جائے گی؟ مسلمون میں آپ آ جائیں گے، اسلام کے اوپر آ جائیں گے. اسلم یسلم اسلامن. اور جو اللہ فرماتا ہے نا کہ ولا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے نا کہ جی بس یہ خاص خاص چیزیں اسلام کی ہیں، لیکن آپ 24 گھنٹے اسلام کی حالت میں رہ سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو، اگر آپ کو معلوم ہو، اگر آپ کو علم ہو، تو آدمی اسلام کی حالت میں رہ سکتا ہے کہ وہ کھانا بھی پکا رہا ہو اور اس کو ثواب بھی مل رہا ہو. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کئی مثالیں بیان کی جس پر صحابہ نے تعجب کیا، یہاں تک کہ میاں بیوی کے تعلقات پر تعجب کیا کہ ہے اس پر بھی ثواب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی کسی اور جگہ سے اپنی ضرورت پوری کرتا تو شاید اس کو گناہ نہیں ہونا تھا. اس نے تو اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ جگہ سے جا کر اپنی ضرورت پوری کی ہے. تو لہٰذا اگر یہ اپنے اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور بلکہ اس کو کوئی لقمہ دیتا ہے تو یہ بھی اس کا ثواب اور اجر لکھا جاتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں آپ کو معلوم ہے جتنے آپ ماہر ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کو چیز کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض خواتین اتنی کھانے پکانے کی ماہر ہوتی ہیں کہ وہ جی سر. مائکرو فون بند کر لیں جی، مائکرو فون بند کر لیں اس کا کوئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض خواتین ایسی سمجھدار ہوتی ہیں کہ وہ جو ویسٹیج ہے نا، ویسٹیج اس سے کئی چیزیں بنا لیتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر بالکل. اسی طرح ریسائکلنگ ہو جاتی ہے. ابھی کل کیا پکایا تھا؟ اچھا دودھ پکایا، دودھ کو کیا ہوا جی؟ وہ دودھ ذرا کل کا پڑا ہوا ملائی والا، اچھا جی اس کا یہ بنا لیتے. بالکل ایسا اگر آپ کو علم ہے نا دین کا تو آپ اپنے ہر حالت کو اسلام والے بنا سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہاذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ. اب کس کا ہے سیدھا راستہ؟ 4 5 6 نہیں. ہمارے یہاں بھی یہ بڑا تصور ہے کہ راستے 4 بنا کر یا 12 13 بنا کر ہم کہتے ہیں کہ سارے سیدھے ہیں. تو سیدھے کیسے بنیں گے؟ ایک کے لحاظ سے دوسرا ٹیڑھا ہو جائے گا، دوسرے کے لحاظ سے پہلا ٹیڑھا ہو جائے گا. تو راستے جو ہے نا وہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ قرآن نے صراحت کر دی ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور وہ راستہ ہے صرف نبی علیہ السلام کا راستہ. پھر وہ راستہ وہی ہے جو صحابہ جس پر چلے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے صراط کا لفظ فیال کے لفظ پر ہے، فیال کے وزن پر ہے، اور فیال کا لفظ وزن کا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وسعت کے لیے. وسعت سے مراد یہ ہے کہ جتنے مرضی لوگ آ جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا صراط کافی ہے، بالکل کافی ہے سب کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، سیدھا راستہ ہونے کے باوجود، ایک ہونے کے باوجود شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا. اور پھر کہا جائے گا حاذِهِ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. چونکہ جہنم مؤنث سمائی ہے لہٰذا اس کے ساتھ حاذا نہیں آیا بلکہ حاذِهِ آیا. حاذِهِ اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے. تو فرمایا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وعدہ واضح سر کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وعد اللہ المنافقین، منافقوں سے وعدہ تھا جہنم کا. وعد اللہ المومنین، مومنوں سے وعدہ تھا جنت کا. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فرمایا اصلؤھا، اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے. اور پھر وہ اللہ نے اپنا کلیہ ظاہر کیا یہاں پر کہ قیامت والا دن ان کے
کیا آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کئی ادوار ہوں گے, کئی پیریڈز ہوں گے جن سے گزر کر آدمی جو ہے جنت یا جہنم میں جائے گا. یہ دنیا میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ ایئرپورٹ جانا ہو تو ایئرپورٹ جاتے ہوئے آپ کو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ کئی قسم کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. جی جی بالکل سر. کبھی آپ ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, پھر اینڈ پہ جا کے جب سب کلیئر ہوتا ہے لگیج پہ جاتے ہیں, سامان پہ جاتے ہیں, پھر آخر کار آپ کو نا وہ ایکسیس حاصل ہوتی ہے کہ اب آپ اس پہ جا سکتے, جو سیڑھی جو ہے وہ آپ کو جہاز تک لے کر جائے گی. تو اسی طرح کئی اس کے اندر ہیں. ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب لوگ انکار کر دیں گے, ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب نبیوں کا انکار کر دیا جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اچھا, اب اس میں ایک میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی وہ مثال ہے, میں آپ کو کلیئر کر دوں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, یہاں بعض لوگ نا عقلی طور پہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہوگا کہ جی ہاتھ بولے گی اور ٹانگیں بولے گی. اب ذرا ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں. اگر آپ کا ایک مکان ہے جو آپ نے تعمیر کیا, اور تعمیر کرنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا دل بھر گیا اور آپ نے مکان بیچ دیا. آپ نے اپنے حساب سے اس کو بنایا ہوا تھا, ایک جگہ کو کچن بنا لیا, ایک کو باتھ روم بنا لیا, ایک کو ڈرائنگ روم بنا لیا. آپ سے وہ مکان میں نے خرید لیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب میں مکان خرید کر اس کو ڈیمالش کروں گا تو یہ ایسا ممکن ہے کہ جہاں پہ آپ نے واش روم بنایا تھا میں وہاں پر بیڈ روم بنا دوں, اور جہاں آپ نے کچن بنایا تھا میں وہاں پر ڈرائنگ روم بنا دوں؟ ایسا ہو سکتا ہے جی؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. ہاں جی, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. میں نے اپنا نقشہ بنانا ہے تو لہٰذا جب کوئی نقشہ بنانے والا آیا اس نے نقشہ تبدیل کر دیا, تبدیل ہو گیا تو مکان ہی تبدیل ہو گیا. تو قیامت والے دن پہ اللہ تعالیٰ نقشہ تبدیل کر دے گا. جس چیز کو دنیا میں بولنے کا حکم تھا اللہ اس سے وہ واپس لے لے گا, اور جس چیز کو دنیا میں بولنے کا حکم نہیں تھا اللہ وہ جو صلاحیت ہے اس کو عطا فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے قتل مشکل نہیں, نہ یہ عقلی لحاظ سے مشکل ہے, نقلی لحاظ سے تو آپ کے سامنے بات آئی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نقل جو ہے وہ عقل پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقل سے مراد ہے قرآن اور سنت. آپ سمجھتے ہیں نقل سے مراد ہے وہ علم جو پیچھے سے نقل ہو کر آیا ہمارے پاس, جو حفظ اور ضبط کے ساتھ آیا ہے, جو لوگوں نے حفظ کیا ہے, ضبط کیا ہے, پھر آپ تک پہنچا ہے. تو وہ جو نقل ہے نا, جب نقل آ جائے تو عقل ختم ہو جاتی ہے, پھر عقل استعمال نہیں آدمی کر سکتا. اگر آج ابھی عقل استعمال کریں, ہم کہیں ہاتھ تو بولتے ہی نہیں کبھی, تو ہم یہ ساوزر ہے کہ ایک نئی دنیا کی بات ہے جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے. لہٰذا ہماری عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے. ہاں نقل کہہ رہی ہے تو الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک چیز کی صلاحیت دوسرے کو عطا فرما دے گا. اور فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ, اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیتے ہیں. اور آگے اللہ نے خلیہ بیان کیا ہے کہ جس کو بھی ہم عمر دیتے ہیں من نعمرہ ننکسہ فی الخلق, اس کی خلقت میں اس کو اوندا کر دیتے ہیں, لوٹا دیتے ہیں. آپ کو میں نے مثال دی تھی پہلے بھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 6 ماہ کے بعد والدین نہ بازار جاتے ہیں کیا لینے کے لیے, غور کریں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں. 6 ماہ کا ہو جائے بچہ, 9 ماہ کا, واکر. ہاں واکر لے کے, واکر جی بچہ ہمارا نا ویسے ہے. اور جب وہی بچہ 90 سال کا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, ویل چیئر آ جاتی ہے, پھر وہ ویل چیئر آ جاتی ہے. اس کا یہ وہی ہے خلق. اس طرح بچہ جو ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں لیٹا ہوں, بوڑھے کو بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں لیٹا ہوں. اس طرح بچہ بھی بستر خراب کر دیتا ہے, بوڑھا بھی بستر خراب کر دیتا ہے. تو اسی طرح بچہ جو ہے اس کی بھی آغاز جو ہے وہ پیٹ ہے, پیٹ ایک قبر کی طرح ہے جس کے اندر 3 اندھیرے ہیں. فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیرے ہیں, اور آپ یہ بوڑھا ہو گیا آپ اس سے دوبارہ پھر ایک قبر میں چلے جاتے اور اس قبر کے اندر بھی اندھیرا ہے. اس کا مطلب ہے کہ واپسی کا سفر یقینی ہے. اللہ فرماتا ہے اب اس سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیدائشی حالت الٹا دیتے ہیں, لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو آدمی دین سے تعلق رکھتا ہے الحمدللہ, جس کا دین سے رغبت ہے, اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کو الحمدللہ قائم رکھتا ہے. کیونکہ قرآن مجید نور ہے, اور آپ کے سامنے کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ آدمی فوت ہو رہا تھا مگر اس کے منہ سے اذان جاری تھی یا قرآن مجید جاری تھا, اس وجہ سے کہ اس کی عقل اس وقت بھی قائم, جسمانی طور پر کمزور ہوا ہے لیکن عقل اس کی اس وقت بھی قائم. ہمارے کئی استاد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ہم نے آخری عمر تک دیکھا ہے کہ وہ اس حالت میں جس حالت میں آدمی کو اپنی ہوش نہیں ہوتی, اور وہ وراثت کا مسئلہ لکھ رہے ہیں. وراثت کا مسئلہ لکھ رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اس وراثت کا مسئلہ لکھنا کتنا مشکل ہے, معلوم ہے نا جی آپ کو؟ جی بالکل. کہ 3 بچے ہیں جی, 2 بیٹیاں ہیں جی, ایک سوتیلا بھائی ہے, بتائیں جی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. اب وہ وراثت کا مسئلہ لکھ رہے ہیں اور اس دوران ان کو فالج ہوتا ہے, وہ فوت ہو جاتے ہیں.
آپ اندازہ لگائیں کہ 80 سال کے قریب عمر ہے اور وراثت کے مسئلے کے لیے ذہن ان کا چل رہا ہے الحمدللہ. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ایسے 80 سال 82 سال 90 سال کے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں درس دیتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں اور بالکل فٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس ایسی واضح ہوتا ہے کہ واپسی تو ہونی ہے, لہذا واپسی کی تیاری کرنی چاہیے. اور فرمایا ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے, آپ کو بتایا تھا شعر جو ہے وہ نبی کے شایان شان نہیں. شعر کے اندر آدمی وزن پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کوشش کے اندر اپنا وقت ضائع کرتا ہے, تو لہٰذا وہ وقت ضائع کرنا درست نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ یہ زندوں کو ڈرائے اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے. اور پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے ان جانوروں کا جن جانوروں کے یہ مالک ہیں, اور وہ فرمایا ہم نے ان کو مالک بھی بنا دیا ہے وَذَلَّلْنَاهَا, اور پھر ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے ان کے تابع فرمان بنا لیا کہ جانور جو ہیں وہ ان کے تابع فرمان. اس میں بڑے بڑے جانور سرکس کے اندر آپ چلے جائیں, شیر جو ہے وہ ایک آدمی کی بات مان رہا ہوتا ہے, بندر آدمی کی بات مان رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے جانور ریچھ نچانے والے آپ کو بازاروں میں مل جائیں گے, بندر نچانے والے مل جائیں گے, شیر والے بھی آپ کو وہاں مل جائیں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مویشیوں کو ان کے تابع فرمان کر دیا ہے. اس طرح آپ عقاب کو دیکھ سکتے ہیں, ایگلز کو دیکھ سکتے ہیں, فیلکنز کو دیکھ سکتے ہیں, بڑے بڑے باز جن کے 6 فٹ کے پر ہوتے ہیں, وہ انسان کے کندھے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور انسان کو جیسے چاہتا اڑاتا ہے. اس طرح بڑے بڑے شکاری کتے بھی انتہائی خونخوار ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے مالک کے اشارے کے محتاج ہوتے ہیں. مالک کو مجال ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ جائے. تو یہ کس نے ان کو تابع فرمان کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, اس میں ان کے لیے اور بھی بڑی چیزیں ہیں, سواری بھی ہے, کھانا بھی ہے, ان کی اون بھی ہے, ان کے بال بھی ہیں, بڑا کچھ ہے, تو ان کے تیل بھی حاصل ہوتا ہے. اور فرمایا اس کے باوجود اللہ کے علاوہ الہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں, حالانکہ وہ جو معبود جن کو بنایا گیا ہے لا یستطیعون نصرهم, ان کی مدد نہیں کر سکتے, اور وہ تو خود جو ہے قیامت والے دن پکڑے جائیں گے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں گے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا معبود جس کو بنایا گیا ہے ان کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے, تو قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اللہ نے سورہ مائدہ میں نقل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اس قول, جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ, قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ تو نہیں کہہ کر آیا تھا کہ مجھے معبود بنا لے. تو فرمایا آگے وہ آپ نے جو پچھلے ہفتے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اگڑتا ہے, کہتا ہے کہ اس نے کیسے پیدا کر لے گا ہمیں دوبارہ. تو اللہ فرماتا ہے جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ ہے نا, وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا پچھلی کا کیا بنے گا, انہوں نے کہا تھا کہ علمھا عند ربی, ان کا علم فی کتاب میرے رب کے پاس ہے, لا یضل ربی ولا ینسیٰ, میرا رب نہ تو گمراہ ہوتا ہے اور نہ بھولتا ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر, یہ دونوں صفتیں انسان کے اندر موجود ہے. انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے, راستہ نہیں پتہ چلتا اس کو. بعض اوقات آپ مانتے ہیں نا رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ جی سر بالکل, مطلب رکھی ہوئی چیز ہے وہ بھول جاتا ہے, کہاں رکھی, ابھی ادھر رکھی تھی ادھر رکھی تھی. یعنی کہ انسان کے اندر یہ گمراہی بھی موجود ہے اور نسیان تو ہے ہی ہے. اور آج کل جو ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ یہ کہ انسان کی یادداشت کمزور ہوگی. آپ نمبر یاد کرنے کی بجائے وہ موبائل میں سیو کر لیتے ہیں, نمبر بھی آپ کو یاد ہوتا ہے, آپ اس کو آپ سیو کرنے کی آتی ہے. تو فرمایا یہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اللہ ان کو زندہ کرتا ہے, زندہ کرے گا اور قیامت میں دوبارہ کھڑا کر دے گا. کہ تمہارے لیے ہم نے سبز درخت کو بنایا, اس کے اندر سے آگ نکالی جس سے تم تاپتے ہو, اور یہی وہ جس طرح آپ کو پتا ہے نا کہ خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, لوگوں کو انسان کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے آسمان اور زمین کو بنانا. اللہ فرماتا ہے اگر آسمان اور زمین کو اس نے بنایا ہوا ہے تمہیں کیوں نہیں بنا لے گا وہ. تو وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. آگے فرمایا آخری آیات میں کہ انما امرو, اس نے کن کہنا تو ہو جانا, کانا یکونو سے فعل امر ہے, کن ہو جا, فیکون. اب کن کے ساتھ اللہ کا پروگرام ہوتا ہے کہ یہ 6 دن میں ہو جا, 4 دن میں ہو جا, 2 دن میں ہو جا یا فوراً ہو جا, وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. انما امرو اذا اراد شیئا, اور وہ کون ہے, فسبحان الذی, انتہائی پاک ہے, انتہائی پاکیزہ ہے, ہر نقص سے پاک ہے جو مشرکین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سے جو آیت ظاہر ہوتی ہے سورہ صافات 23ویں پارے میں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو
مشرکین نے اللہ کے ساتھ چیزیں لگائی ہیں. مشرکین کی چیزیں آپ کو پتہ ہے، یہ بیوی ہے اللہ کی نعوذ باللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے نعوذ باللہ. اس طرح یہ بھی کہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنی فلاں صفتیں نعوذ باللہ اس کو دے دی ہیں، کسی کو مشکل کشا بنا دیا ہے، کسی کو حاجت روا بنا دیا ہے، کسی کو پیڑھی بنانے والا بنا دیا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. اچھا، وہ جس طرح آج کل آپ پاکستان میں سن رہے ہیں وہ سندھ میں جو 7 والی سرکار ہے، وہ 7 میں جو دربار ہے شہباز قلندر کا، تو آپ اس کو بچانے کے لیے جی 5 جو گاؤں ہیں نا ان کو دبو دیا جائے گا تاکہ وہ دربار بچ جائے. اب یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ ان کے بارے میں تو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بچاتے ہیں. یہاں پر یہ ان کو بچانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، وہ لوگوں کو ڈبویا جا رہا ہے. اور آپ نے یہ کہانیاں سنی ہوں گی جی، وہ 12 سال پرانی بارات تھی، وہ نہیں پایا فلان. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ طاقت عطا نہیں فرمائی. آپ کو معلوم ہے کون سا نبی ہے جو بستی سے نکلا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد پھر وہ ایک درخت کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا، وہاں پر بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے کیا کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ ایک فقیر آیا ہوا ہے. کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہمارے ہاں اللہ کے ولی مشہور ہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. تو حسن ظن بھی رکھا جائے تو وہ تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کا مقابلہ نبیوں سے نہیں ہے. بہرحال نبی اور وہ بھی اولو العزم رسول اور پیغمبر، اولو العزم. ان میں سے آپ نے موسیٰ کا ذکر پڑھا ہے. موسیٰ کی زندگی کتنی نارمل ہے، پیچھے پولیس لگتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، بھاگ کے مدینے میں چلے جاتے ہیں. کتنی سادہ زندگی ہے، ان کو بیوی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کانا یا قرآن تام ویمشون کانا یا قرآن تام، دونوں بھی ماں بھی اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، عیسیٰ بھی اور ان کا بیٹا ان کی ماں مریم بھی. تو یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہے. اللہ پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی بادشاہت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہ الحمدللہ یہ آپ کی نا تھوڑی سی ریویژن ہو گئی. تو اب آپ پہلی بات یہ کہ آپ کا نا آپ نے کوئز ٹیسٹ دے دیے ہوں گے. ایک کوئز ٹیسٹ آپ کا رہتا ہے. میں اصل میں یونیورسٹی ہماری نا وہ HEC کا وزٹ ہے، اس کی وزٹ کے لحاظ سے نا پچھلے دنوں مصروف رہے ہیں، میں ٹائم پہ نہیں کر پایا کام. اب آپ کو تھوڑی سی یہ تکلیف ہوگی. ایک تو آپ کا کوئز ٹیسٹ ہے، کوئز ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ کو وہ میں 3-4 کوشچن آپ کے رہتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گا. 7 نمبر کا آپ کا رہتا ہے. 3-4 سوال کو میں نا ایڈجسٹ اس طرح کر دوں گا آپ پہ لوڈ نہ پڑے. وہ 3 یا 4 سوال ہوں گے، انہیں میں آپ کے 7 نمبر پورے ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پروجیکٹ کے حوالے سے میں نا انسٹرکشن دوں گا. جو آپ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے آپ ان اسائنمنٹس پہ اپنا پروجیکٹ سمجھیں. اس پروجیکٹ کے حوالے سے نا ہم کس دن طے کر لیں گے، تو وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے پروجیکٹ کے بارے میں گفتگو کر کے آپ نے ریکارڈ کر کے مجھے بھیجنی ہے. میں پھر اس کو کرنا اندازہ لگا لوں گا کہ آپ نے پروجیکٹ میں کیا کام کیا ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا. تو آپ سلیبس آپ کا کلیئر ہے، آیت نمبر 44 سے 83 تک یہ آپ کا سلیبس ہے. پیچھے سے آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اور 44 سے 83 میں 5 سے 10% سوال ہوں گے گرامر سے متعلق. تو لہٰذا اپنی گرامر کو ضرور ریوائز کریں، اس کا بھی قرآن مجید کے ترجمے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. باقی آپ کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. کسی شخص کی کوئی چیز رہتی ہے وہ پرسنل میں رابطہ کر سکتا ہے کہ یہ میرا کوئی اسائنمنٹ میں مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تاکہ آپ کا اگلی کلاس والے ایگزام آپ کا پیپر ہے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونے کی توفیق. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.